तेज़ तूफ़ानी हवाओं और तूफ़ानी बारिश ने मौसम को बहुत ही खतरनाक बना दिया था। हर तरफ स्याह अंधेरा बिखरा हुआ था। हुसैन ने बहुत मना भी किया, लेकिन आली घर से निकल आया क्योंकि उन दोनों को दोस्त की शादी में जाना था। एक तो टूटी फूटी सड़क और फिर ये मौसम खराब। तेज़ हवाओं की वजह से उनकी गाड़ी का रुख मुड़ गया। अंधेरे की वजह से वो गाड़ी चला नहीं पा रहा था। अचानक उनकी गाड़ी एक दरख्त या फिर किसी दीवार से टकराई और गाड़ी रुक गई। दोनों दोस्त गाड़ी से उतर गए। तूफानी बारिश से बचने के लिए किसी सहारे की तलाश में चलने लगे। दूर से उन लोगों को चमकती हुई दिए की तरह कुछ चीज़ नजर आई। वो दोनों उस तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी दीवार की चार दीवारी में दाखिल होने के लिए गेट की जानिब चल दिए। आली यार, हमें नहीं जाना चाहिए। पता नहीं यार कैसी जगह होगी, हुसैन ने डरे हुए लहजे में कहा। यार आज की रात गुजर जाए फिर हम चले जाएंगे, आली ने जवाब दिया। यार आज की रात गाड़ी में भी तो बीत सकती है। नहीं यार, वहां चलते हैं, एक ही रात की तो बात है, गुजार लेते हैं, आली ने कहा तो हुसैन खामोश हो गया। फिर दोनों दरवाज़ा पार करके अंदर दाखिल हो गए। हुसैन ने मोबाइल फ़ोन की रोशनी में देखा तो वो कब्रिस्तान था। आली, ये तो कब्रिस्तान है, चलो वापस चलते हैं, आली ने कहा। यार हो सकता है वो जो सामने घर है किसी गोरकन का हो, आओ उसके पास चलते हैं। आली हुसैन का हाथ पकड़कर कब्रों के दरमियान पहुंच गया। अचानक हुसैन का पांव एक कब्र में फंसा और पांव फंसने के सबब वो कब्र में जा गिरा। आली हैरान और परेशान एक तरफ हट गया। कब्र एकदम दो हिस्सों में हो गई। आली को उस कब्र में हड्डियों के अलावा कुछ भी दिखाई न दिया। हुसैन उन हड्डियों पर गिरा हुआ था। उसके जिस्म से खून बहकर उसकी हड्डियों को सुफ कर रहा था और फिर वो कब्र धुएं से भर गई। उस धुएं में आली को दो स्याह वजूद बनते हुए दिखाई दिए। आली डरकर दरख्त के नीचे छुप गया। वो हंसते मुस्कुराते चलते हुए आली के पास आए। आली, आली, तुमने हमें अपने दोस्त के खून से सैराब किया, तुमने हमें जिंदगी दी, हम इस कब्र में दफन थे, हम खून के प्यासे थे, तुम्हारे दोस्त का खून पीने के बाद हमें नई जिंदगी मिल गई है। उनकी ये बातें सुनकर आली भागकर उस कब्र के पास गया। वहां उसको अपने दोस्त का वजूद दिखाई न दिया और नीचे बैठकर रोने लगा। उस आदमी ने आली को कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया। आली को यूं लगा कि जैसे उसके वजूद को आग लग गई हो। वो तड़प उठा, अपने आप को छुड़ाकर जमीन पर बैठ गया। तुम लोगों ने मेरे दोस्त को खत्म किया, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर से वो रोने लगा। उसकी मारने वाली बात सुनकर वो औरत हंस दी, जैसे कह रही हो कि तुम हमें अब कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन वो देख रही थी कि वो डरा हुआ है, इसलिए वो औरत बोली, आली, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, हम तुम्हारी जिंदगी में ऐशो आराम भर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, आओ हमारे साथ। वो दोनों इतना कहकर आगे चलने लगे और आली ना चाहते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे आली के वजूद को बांधकर उनके पीछे लगा दिया हो। वो सर झुकाए उनके पीछे पीछे चलने लगा। बहुत तवील सफ़र तय करने के बाद ये तीनों एक खालनुमा घर में दाखिल हुए, जहाँ हर तरफ मकड़ी ने अपने जाले बना रखे थे। हर तरफ मिट्टी की तय दर तय जमा थी, जैसे खालनुमा घर को किसी कब्र से निकाला हो। हर तरफ बदबू ही बदबू, हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई थी। बदबू की वजह से आली की तबीयत खराब होने लगी। उसको कै आने लगी, उसका सर घूमने लगा, उसकी तबीयत खराब होती चली गई। देखो आली, तुम परेशान मत होना, ये कुछ सामान है, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। कपड़े में बांधकर उसने आली को सामान देते हुए कहा, अब तुम घर जाओ, हमें जब भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी तुम एक इंसान का बंदोबस्त कर देना। तुम जिस भी इंसान से बातें करोगे, जिससे भी मिलोगे, हम समझ जाएंगे कि तुमने उस इंसान का हमारे लिए इंतखाब किया है। वो इंसान खुद ब खुद हमारे पास पहुंच जाएगा। हम तुम्हें किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहेंगे। हमें सिर्फ 100 इंसानों को खून चाहिए, वो भी हर महीने। आली उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोला। वो डरा हुआ था और उन लोगों से किसी तरह दूर होना चाहता था। जाओ अब तुम, उस औरत ने कहा और वो चल दिया। उसके चलने का अंदाज बहुत ही तेज था। वो सीधा अपने हॉस्टल पहुंचा। वहां पर उसके तमाम दोस्त मौजूद थे। उसे अकेले में देखकर वो हुसैन के बारे में उससे पूछने लगे, लेकिन वो उनको क्या बताता, क्या जवाब देता। वो चुपचाप अपने रूम में चला गया और जाते ही रूम को लॉक कर दिया और बेड पर जाकर लेट गया। वो सोचने लगा कि काश मैं हुसैन की बातें मान लेता और गाड़ी में ही रात रुक जाता, उस रोशनी की तरफ ना जाता, तो हो सकता था कि मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं यहाँ अकेला ना आता, वो भी मेरे साथ यहीं वापस आता।
وہ روتا جا رہا تھا، بار بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے دوست کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ منظر بھی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کیسے قبر میں گرا تھا اور کیسے قبر سے دھواں اٹھا تھا۔ اس کے بعد اس کے دوست کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ روتا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ کمرے میں ہی بند رہنے لگا، اپنے تمام دوستوں سے کٹ کر رہ گیا۔ حالانکہ اس کے دوست اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کرنے لگا۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزرنے لگا، کسی سے بھی بولنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی تمام ہوشیاں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جو کپڑے میں بندی ہوئی چیز تھی، اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت زیادہ رقم تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش بھی ہوا اور پھر اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں زندگی بسر کرے گا۔ اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ایک شو روم سے گاڑی لی اور اس میں ضروریاتی زندگی کی ہر چیز رکھنے کے بعد اس نے جنگل کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ جنگل میں پہنچ گیا اور اس نے پھر اپنے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں ہی رہنے لگا۔ ابھی اس کو یہاں جنگل میں آئے ہوئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ باگوتی اور دیو وہ دونوں اس کے پاس آئے۔ وہ بہت ہی غصے میں تھے۔ اسے دیکھتے ہی بولے، تم نے انسانی دنیا کو چھوڑ کر یہاں کیوں ڈیرا لگایا؟ یہاں ہمارے لیے انسان کا بندوبست کیسے کرو گے؟ ان کی آواز ایسی تھی کہ علی کا دماغ شائیں شائیں کرنے لگا اور وہ بے چینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ مالتی بولی، دیو تم جاؤ، میں اسے سمجھاتی ہوں۔ پھر وہ علی سے مخاطب ہوئی، دیکھو علی، ہم تمہیں کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن ہم نے تمہیں ایک کام کہا ہے جو کہ تم نے کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ تمہیں ایک انسان کا بندوبست کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم نے اسے یہاں لانا نہیں، صرف اس سے تعلقات بڑھانے ہیں۔ اس کے بعد اسے یہاں لانا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جایا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، میں انسانی دنیا میں جاتا ہوں، علی نے کہا۔ تو وہ بولی، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے انسان کا بندوبست کرو اور یہ کام جلدی کرو۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے، لیکن علی شہر نہ آیا۔ وہ شہر آنا بھی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی وہ کسی انسان سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بڑھائے ہوئے تعلقات اس انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن وہ شہر نہ آیا۔ وہ دونوں پھر آئے۔ اب کی بار دیو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی علی پر مکوں، گوسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے ایک درخت سے موٹی سی لکڑی توڑی جو کانٹوں سے بھری تھی۔ اسے وہ اس کی پٹائی کرنے لگا۔ علی کا جسم کانٹوں سے لہو لہان ہونے لگا۔ اسے اپنا جسم چیرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ باگوتی اس کے پاس آئی اور اس پر منتر پڑھنے لگی۔ وہ ایک بار پھر ہوش میں آیا۔ اس نے اس کے جسم پر سفید محلول ڈالا تو اس کے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ علی، تم سمجھدار ہو، پھر بھی اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہو۔ جو کام کہا تھا وہ کرو۔ حالانکہ یہ کام خود ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں اور ہمیں بہت بڑی سزا ملی ہے۔ ہم نے گرو بابا کی مرضی کے خلاف کئی انسانوں کا خون پیا تھا۔ انہوں نے ہمیں اس قبر میں دفن کیا۔ اب ہم کسی کا بھی خون نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہم کسی بھی طرح اس قبر میں دوبارہ بند نہیں ہونا چاہتے، باگوتی نے کہا، اور علی چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے سڑک کے درمیان 3 نوجوان کھڑے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گیا اور گاڑی کو تیز کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گیا۔ وہ عین اس کے سامنے آ گئے۔ اس کو مجبوراً گاڑی روکنا پڑی۔ بھائی، ہمیں لفٹ چاہیے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہماری مدد کرو۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، میں تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے اپنا پستول علی پر تان لیا۔ سالہ سیدھی اور پیاری زبان سمجھتا نہیں، چل دروازہ کھول ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے۔ دیکھو میری بات سنو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پھنسو، علی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ سالے، تم ہمیں مشکل میں ڈالو گے؟ اتنا کہہ کر اس نے اس کو گاڑی سے باہر کھینچا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی اور گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن ان سے گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ کمبخت، نہ جانے کیسی گاڑی رکھی ہے اس نے جو سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ غصے سے بولا اور پھر گاڑی سے باہر نکلا۔ علی سے بولا، اسے تم سٹارٹ کر سکتے ہو، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ اس نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا۔ علی کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ وہ تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گاڑی چلنے لگی۔ علی جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ تھوڑا سا ہی وہ آگے گئے تھے کہ ہر طرف سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس گرد و غبار سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلنے لگا اور ساتھ ہی گاڑی سفید دھوئیں سے بڑھنے لگی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جب کچھ دیر کے بعد موسم پھر سے ٹھیک ہوا، سب کچھ دکھائی دینے لگا، تو اس نے دیکھا کہ گاڑی میں سے وہ تینوں نوجوان غائب تھے۔
وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ گاڑی میں سفید دھوئیں کا کیا مطلب تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ دونوں اس گاڑی میں گھس گئے تھے اور ان تینوں کو غائب کر کے لے گئے تھے۔ اس کا یہ شک کچھ ہی دیر میں حقیقت کا روپ دھار گیا جب اسے باغبنتی کی آواز سنائی دی، علی شکریہ، تم نے ہماری مدد کی، ہمیں کھانے کو کچھ دیا، ہم بہت خوش ہیں۔ دیکھو تم یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے سرخ ہونے لگی۔ اچھا جاؤ تم اور شہر میں ہی رہنے کا بندوبست کرو، ہم تمہیں ملتے رہیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور علی کچھ سوچتا رہا، پھر شہر کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنا رخ فلیٹوں کی طرف کر لیا۔ وہ کوئی فلیٹ لینا چاہتا تھا اور وہاں ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کی اور مالک سے ملا۔ جلد ہی اس کو ایک عدد فلیٹ مل گیا۔ اس نے اپنا سامان فلیٹ میں رکھا اور کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے وہ بازار چلا گیا اور ایک شاپ میں داخل ہو گیا۔ ایک بہت ہی عمدہ لباس سیبتن کیے ہوئے لڑکی شاپ سے کچھ چیزیں لے رہی تھی۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے چہرے کے نقش انتہائی خوبصورت تھے۔ سانولی سی رگت اس پر بہت ہی کھل رہی تھی۔ وہ علی کے پاس سے گزر گئی۔ علی گمسم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاپ کے مالک نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ ہوش میں آیا۔ علی بھی کچھ چیزیں لینے کے بعد دکان سے باہر نکل گیا۔ اس نے دیکھا تو کچھ فاصلے پر وہی لڑکی جا رہی تھی۔ علی کو بھی اسی راستے سے جانا تھا، لہٰذا راستہ ایک ہو گیا ان دونوں کا۔ پھر وہ دونوں ایک ہی فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ جو فلیٹ علی نے کرائے پر لیا تھا اس کے ساتھ والا گھر اس لڑکی کا تھا۔ آج پہلی دفعہ علی کے دل میں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس نے اپنے دل سے تمام خیال نکال دیے۔ مجھے اس لڑکی سے دور رہنا چاہیے۔ میں اپنی توجہ سے، اپنی وجہ سے اس لڑکی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے وہ لڑکی کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ پہلے بھی میری وجہ سے کئی جانیں چلی گئی ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ علی نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ 21-22 سالہ، سانولا رنگ، ریشمی بال، سیدھے سادے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے گہری نظر علی پر ڈالی۔ آپ لوگ نئے آئے ہیں اس فلیٹ میں؟ ہاں جی۔ آنٹی وغیرہ ہیں گھر میں؟ نہیں، یہ میری چچی نے بھجوایا ہے، اس نے کہا تو علی نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور وہ فوری چلی گئی۔ علی نے دروازہ بند کیا۔ دوسری صبح وہ 10-11 بجے ناشتے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو وہ لڑکی بھی گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ علی بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ شکریہ آپ کا، وہ تیزی سے بولا۔ کس بات کا؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ کل کھانا دینے کے لیے۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ گھر کا سامان لینے جا رہی ہوں۔ کیا آپ گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ ہے، لیکن کیا؟ کچھ نہیں۔ کیا کچھ نہیں؟ کیا آپ بتانا نہیں چاہتی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ دراصل میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ پریشانی اور دکھ نے اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا۔ مجھے آپ کے متعلق نہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں نے آپ کو بہت دکھی کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ چلو اپنا موڈ ٹھیک کرو، پھر چائے پیتے ہیں۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، مجھے جلدی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں۔ جی، میرا نام بھینا، وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اور پھر دوسرے دن وہ اس کے فلیٹ پر چلا گیا۔ گیٹ پر بیل دینے پر گیٹ اسی لڑکی نے ہی کھولا۔ جی آپ؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہ ایک لاکٹ ہے، آپ کے لیے لایا تھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہے۔ اس نے اللہ کے نام کو چوما اور پھر بولی، یہ تو سونے کا ہے۔ ہاں جی، سونے کا ہے، یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے اور دوستوں میں سب چلتا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اتنا کہہ کر وہ واپس چل دیا اور لڑکی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ گھر چل دیا۔ لڑکی تو تم نے ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت منتخب کی ہے، باغبنتی نے علی سے کہا۔ نہیں باغبنتی، تم نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ میری دوست ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو واپس اسی قبر میں دفن کر دوں گا، علی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ علی تم ہمارے راستے کی رکاوٹ بنو گے، ہم تمہاری زندگی تباہ کر دیں گے۔ تم ابھی 3 ماہ تک اپنے پاس رکھو، اس کے بعد ہم اسے دیکھیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 2 بندے موجود ہیں، 2 ماہ کی خوراک ہے۔ اور پھر اس نے ایک دم فلیٹ کو الٹ کر رکھ دیا جیسے بہت بڑا زلزلہ آیا ہو۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو علی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے باہر دروازے کی طرف بھاگا، دیکھا تو باہر بھینا کھڑی تھی۔ وہ اسے سوتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے، دن کے 12 بج گئے اور آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، اور یہ تمہارے چہرے پر خون؟ وہ خون کو دیکھ کر ڈھک سے رہ گئی۔ کیا اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ کیوں نہیں، آؤ آؤ، وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا۔ تو لڑکی اندر چلی گئی۔ یہ تمہاری فلیٹ کو کیا ہوا؟ اچانک علی باتھ روم سے گیا۔ اس نے دیکھا واقعی اس کے وجود سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے بینا سے دور رہنا ہوگا ورنہ وہ اسے بھی مار ڈالیں گے۔
علی کیا ہے، باہر نکلو باتھ روم سے، بینا نے کہا۔ میں ناشتہ لائی ہوں، کر لینا، اتنا کہہ کر آواز خاموش ہو گئی۔ وہ جب باہر نکلا تو وہ جا چکی تھی۔ علی کا ناشتہ کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا، اسے تمام دنیا ویران لگ رہی تھی۔ اس کی زندگی سے خوشی غائب ہو چکی تھی۔ وہ صبح سے شام تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہتا اور پھر رات کو گھر جا کر سو جاتا۔ اس طرح کئی دن بیت گئے اور بینا اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ گئی۔ علی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم صبح گھر سے نکلتے ہو اور رات کو واپس آتے ہو۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پلیز بینا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میری زندگی سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل میں پھنسو۔ بینا حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، دوست بھی خود ہی بناتے ہو اور پھر چھوڑ کر بھی خود ہی دیتے ہو۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر، اتنا کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ علی تڑپ کر رہ گیا۔ غصے سے اس نے گھر کا سامان اٹھا کر نیچے زمین پر پھینکا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ علی تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اسے تعلق ختم کر کے، تم کیا چاہتے ہو بولو۔ اس کو آواز سنائی دی اور علی چیخ پڑا، تم لوگ بینا سے دور رہو، ہم سے مقابلہ کرو گے؟ دیو نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر مارا اور وہ درد کی شدت سے نڈال ہو گیا۔ تم لوگ مجھے چاہے مار ڈالو لیکن میں بینا سے کبھی بھی تعلق نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر دیو کو اور غصہ آیا اور اس پر وہ پھر سے تشدد کرنے لگا۔ جاؤ بینا کو بلا کر لاؤ ابھی اور اسی وقت، ورنہ تمہارا حال بہت برا کروں گا۔ پھر اس پر ایک پھونک ماری تو علی کے جسم میں آگ لگ گئی اور پھر بینا فلیٹ میں داخل ہوئی۔ علی کا حال دیکھا تو تڑپ سی گئی اور پھر بھاگتی ہوئی گھر لوٹ آئی اور آب زمزم کی ایک چھوٹی سی بوتل پانی کی علی کے جسم پر انڈھیلنے والی تھی کہ گرم ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ وہ زور سے دروازے سے جا لگی، باغونتی، اے لڑکی، ہمارے درمیان مت آؤ، اور یہ لاکٹ جو تم نے گلے میں پہن رکھا ہے اتار دو۔ باغونتی غصے سے چیخ رہی تھی۔ وہ غصے سے بہت ہی خطرناک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ انگارہ لگ رہی تھی، اس کا وجود آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ بینا اس کی پرواہ کیے بغیر ٹھنڈا آب زمزم کا پانی اس پر انڈیل دیا۔ اس کے وجود سے آگ ختم ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بینا تم چلی جاؤ یہاں سے ورنہ یہ تمہیں مار دیں گی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دیو نے بینا کی طرف آگ اچھال دی۔ وہ آگ واپس پلٹ کر اس دیو کو لگ گئی۔ دیو اور باغونتی فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ علی حیران پریشان بینا کو دیکھ کر بولا، بینا یہ کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کیوں گئے؟ اس کی بات سن کر بینا بولی، علی یہ سب اس لاکٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہے اور اب تم اپنا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں۔ بینا یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ باغونتی اور دیو پھر آئے، علی کو لے کر ویرانے میں جا کر پھینک دیا جہاں ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ اس نے اس جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن اس کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک دیو آیا، علی تم نے یہ سب اچھا نہیں کیا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، تمہاری لاش کو کتے اور چیلے کھائیں گے۔ علی بولا، دیکھو مجھے گھر جانے دو، تم بینا کو چھوڑ دو اور جس کو کہو گے میں اسے تمہارے لیے لے آؤں گا۔ نہیں، وہ پھٹ پڑا، اس نے ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ہم تمہیں اور اس لڑکی کو مار کر ہی دم لیں گے۔ پھر اس نے آگ کی پھونک مار کر علی کے وجود کو آگ لگا دی۔ وہ آگ کی شدت سے نڈال ہو گیا اور نیچے زمین پر گر پڑا۔ آگ والی سزا ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے وجود پر بہت ہی زیادہ چونٹیاں چپک کر اس کا خون نچوڑ رہی تھی۔ وہ شدید درد کی وجہ سے چیخنے لگا۔ ان چیونٹی سے بچنے کے لیے وہ بھاگ پڑا اور ایک گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تالاب سے باہر نکل رہا تھا کیونکہ اس کے بدبودار پانی سے اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ جیسے ہی تالاب سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، اپنا پاؤں باہر لانے لگا تو اسے ایک جھٹکا لگا اور پھر سے تالاب میں گر گیا۔ اس کا سانس رک رک کر آنے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر سے تالاب سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس پر وہ تالاب سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بدبو سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت ہی ٹھنڈی پرسکون جگہ پر لیٹا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک بزرگ نورانی چہرہ اس کی جانب بڑھے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ علی بیٹا، تم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے، تمہیں خدا یاد نہیں رہا تھا، اس لیے تو اللہ نے تم پر آفت نازل کی۔ بابا جی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ بزرگ بولے، بیٹا زیادہ باتیں نہ کرو، تم گھر جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، خدا تم پر اپنی رحمت کرے اور برکتیں نازل کریں۔ اور ہاں بیٹا، بینا بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور بہت نیک ہے، اس کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا۔ لیکن بابا جی، کہا نہ زیادہ باتیں نہیں، جاؤ اپنے گھر، اپنی آنکھیں بند کرو، جب کھولو گے تو تم اپنے گھر میں ہوگے۔ علی نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس نے گھر میں جاتے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو تھوڑی دیر بعد بینا آ گئی۔ تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، اس نے علی کو گھر میں دیکھتے ہی کہا۔
اور علی بالکل چپ رہا۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے اور میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ بینا تم جاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، تم جاؤ، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ علی میں چاچی کو بتا کر ابھی آتی ہوں، تمہیں لے کر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر چلی گئی اور علی اس کے جانے کے بعد واش روم میں گھس گیا، نہایا دھویا، وضو کیا اور اس کو اپنا وجود بہت ہی ہلکا محسوس ہونے لگا، جیسے اس کے دل سے تمام بوجھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو ایک تیز جھٹکے کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ تم بھی اس لڑکی کے ساتھ مل گئے ہو اور تم واپس کیسے آ گئے؟ دیو غصے سے چیخ رہا تھا۔ علی بہت ہی پرسکون اور اطمینان سے بولا، دیو اب تمہارے دن بالکل ہی کم رہ گئے ہیں، میں تمہیں اور اس بھاگ بندی کو واپس اسی قبر میں دفن کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر دیو غصے میں آ گیا۔ اس نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری، جس سے گھر میں ایک طوفان آیا۔ گھر کا تمام سامان برتن اڑ کر علی کے پاس آ کر رک جاتے۔ بوڑھا دیو واپس بھاگ گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھاگ بندی کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔ وہ دونوں بہت ہی غصے میں تھے۔ گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ علی کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ دونوں اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے علی کسی حصار میں بند ہو۔ وہ دونوں علی سے غصے سے چیخ رہے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بینا اندر کمرے میں داخل ہوئی اور علی کو پریشان دیکھ کر بولی، علی یہ تم کس الجھن میں پڑ گئے ہو؟ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ علی کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں فلیٹ سے باہر تھے۔ ان کے باہر نکلتے ہی ایک تیز آندھی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ سیاہ بادلوں نے ماحول کو اچانک سے بدل دیا۔ ہر طرف سیاہ رات کا منظر دکھائی دینے لگا۔ وہ دونوں ہی حیران ہو رہے تھے۔ ان کے قدم تیز ہواؤں سے اکھڑنے لگے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں بری طرح سے ناکام ہوئے، اور تیز ہوا انہیں اڑا کے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ بینا تو میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بھاگ بندی تمہیں اڑا کر کہیں لے جائے۔ لیکن اچانک ہی وہ دونوں زمین پر منہ کے بل گرے۔ علی بینا سے کچھ دور گرا تھا اور بینا اس پر اسرار قبر میں گری تھی۔ علی اٹھا اور تیزی سے قبر کی طرف دوڑا۔ اس نے ایک لمحے پہلے بینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے قبر سے نکال لیا، پھر بینا کو ساتھ لے کر ایک طرف کو بھاگ نکلا، لیکن بینا تیز آندھی سے نیچے گر گئی۔ وہ دونوں بینا کی طرف بڑھے کیونکہ وہ اس کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں اس ماں کا شکار بینا ہی تھی۔ وہ تیزی سے بینا کی طرف بڑھے اور اسے جا پکڑا۔ اسے چھوتے ہی ان کے جسم کو آگ لگ گئی۔ وہ دونوں ہی چیختے ہوئے ایک طرف بھاگنے لگے۔ ان کا رخ قبر کی طرف تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں ہی قبر میں جا گرے۔ ان کے منہ سے چیخیں گزر رہی تھی۔ بینا یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بھاگی، دیکھا تو آگ نے پوری طرح انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ جل رہے تھے۔ ہوائیں اسی طرح طوفانی تھی۔ ان کی راکھ تیز آندھی اور طوفانی ہواؤں میں گول گول گھوم کر قبر میں جذب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں ہی ایک بار پھر قبر میں دفن ہو کر رہ گئے۔ ان کے دفن ہوتے ہی تیز ہواؤں اور آندھی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم یکدم ہی خوشگوار ہو گیا۔ آسمان بالکل صاف ہو گیا۔ بینا نے دیکھا کہ علی بہت ہی دور پریشان کھڑا تھا۔ اس نے جب بینا کو زندہ حالت میں دیکھا تو خوشی سے اس کی طرف بھاگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بینا بچ گئی ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ بینا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور علی وہ دونوں اس قبر میں دفن ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کی راکھ کو قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان دونوں نے مجھے ایک ساتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر ان کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ دونوں ہی چیخنے لگے اور اس قبر کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد سفید دھواں اٹھنے لگا۔ بینا نے علی کو تمام سٹوری بتائی۔ وہ تیز آندھی اور طوفانی ہواؤں میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ بینا کی سنائی ہوئی سٹوری پر خوشی سے جھوما اور بولا، بینا تمہارا شکریہ کہ تم نے انہیں مار دیا ہے۔ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں دفن ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں ان سے کوئی بھی خطرہ نہیں۔ علی یہ سب اس لاکٹ کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کے نام کا یہ لاکٹ ان کی موت بن گیا تھا۔ تمہارا یہ گفٹ دنیا بھر کی گفٹوں سے پیارا ہے اور طاقت والا ہے۔ ہاں بینا، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ واقعی سب اس لاکٹ کا کمال ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے، انہیں تمہاری ضرورت تھی، لیکن خدا نے وہ کچھ کر دیا جو وہ چاہتا تھا۔ تمہیں مارنے والے خود مر گئے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بینا کی طرف بڑھایا، جو اس نے تھام لیا۔ آؤ اب گھر چلیں۔ ہاں چلے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور یوں وہ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ بینا مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا تھا کہ میں بینا کا ہاتھ کبھی بھی نہ چھوڑوں۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی ہے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ علی نے بزرگ کی بات سنا دی تو وہ بولی، علی مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، تم نہیں جانتے جب سے میں نے تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے ایسے واقعات دیکھے، میں تمہاری زندگی کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی۔
اور خدا نے میری دعائیں سن لی، تم صحیح سلامت ہو۔ حبینہ، مجھے تمہارے جیسے سچے دل کی لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں تمہارے خون کے پیاسے تھے اور ہو سکتا تھا کہ تمہاری بات میری باری ہوتی، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ باتیں کرتے ہوئے دونوں گھر پہنچ گئے۔ عالی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا پہلے کی طرح بالکل صاف ستھرا تھا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا اور ان کے مرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بینا بھی حیران ہو رہی تھی۔ عالی نے اس کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مکان کو دیکھ رہی تھی اور پھر عالی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے اپنا ہاتھ بینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بینا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔